सिकंदर, ऊपर से आवाज़ आई, इतनी तारीकी में तुम कब्र में कैसे गए? आवाज़ जानी पहचानी सी थी, लेकिन इस आवाज़ की परवाह किसे थी? टार्च लेकर आया था, लेकिन इस आमिल के बच्चे ने वो टार्च भी बाहर फेंक दी। टार्च अभी वहीं कहीं पड़ी होगी। वो कब्र के पास से हट गई। मेरे जहन में एक शुबे ने सर उभारा, कहीं वो इस आमिल की, जिसे मैं मुसलसल बुरा कहता रहा था, दोस्त या वाकिफ़कार तो नहीं। ठीक इसी लम्हे मेरी टांगों पर एक छिपकली जैसी कोई चीज़ चढ़ी। मैं वहशियाना अंदाज में पैर झटकने लगा और तब पूरी कब्र तेज़ रोशनी में नहा गई। वो जो कोई भी थी, हाथ में टार्च लिए इसकी रोशनी अंदर डाल रही थी। अब ऊपर आ सकते हो सिकंदर? इसने पूछा, या किसी ऐसी रस्सी का इंतज़ाम करूं जिसे पकड़कर तुम ऊपर आ सको? मेरा ख्याल है मुझे रस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कब्र का जायज़ा लेते हुए कहा। मैंने इन गढ़ों को देख लिया है जिनमें पाँव रखकर मैं ऊपर आ सकता हूँ। मैं ऊपर आ रहा हूँ, संभल कर। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ कि चूंटे मुझे काट रहे हैं। हिम्मत से काम लो, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लो। ऊपर आ जाओ तो तुम्हें चूंटियों से निजात मिल जाएगी। मैं ऊपर चढ़ रहा था, फिसल रहा था, गड़ों में सही तौर पर पाँव नहीं जम रहा था। गालबन चूंटियों को भी मालूम हो गया था कि इनका शिकार हाथ से निकला जा रहा है, इसलिए वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खा लेना चाहते थे। लेकिन जिस तरह भी बना, मैं हाँफता कांपता ऊपर पहुंच गया। कब्र के किनारे हाथ में टार्च लिए हुए वो अजीम हस्ती खड़ी हुई थी जिसकी खातिर मैंने इतने पापड़ बेले थे। बैठ जाओ सिकंदर, उसने टार्च बंद करते हुए कहा। रानी, मैंने अपने जिस्म से चिमटे हुए चींटियों को नोचते हुए कहा, मैं तुम्हें तलाश करता रहा हूँ। कहाँ? उसने मेरी ही तरह हंसते हुए पूछा। कब्र में। सच पूछो तो मैं कब्र में तुम्हारी ही वजह से गया था। मैंने उसे शुरू से पूरी कहानी सुनाई। तुम्हारे सौतेले बाप से मैंने तुम्हारा पता हासिल किया। दाराब के फ्लैट पर तुमसे तो मुलाकात नहीं हुई, इसकी लाश से मुलाकात हो गई। तुम इस वक्त आई जब पुलिस वाले मुझे पकड़ चुके थे। तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, हालांकि तुम मुझे पहचान गई थी, क्योंकि पुलिस वालों की तरफ देखकर तुम एड़ियाँ रगड़ती थी और मुझे देखकर हंसती थी और मुंह चढ़ाती थी। मैं तुम्हें छेड़ रही थी, इसने आहिस्ता से कहा। तुम छेड़ रही थी और मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। उन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया। अम्मी जान का रोते रोते बुरा हाल हो गया, अब्बा जी का कारोबार चौपट हो गया, भाईजान के चर्चे खराब हो गए, और जब मैं पुलिस के चुंगल से निकल कर आया तो स्कूल से मेरा नाम कट चुका था। फिर यहाँ कब्रिस्तान में उस शख्स से मुलाकात हुई जो खुद को आमिल कहता था। उसने मुझसे वादा किया कि वो तुम्हें मुझसे मिलवा देगा। इसके अलावा भी उसने मुझसे कई दिलफरेब वादे किए और शर्त ये रखी कि मुझे कब्र में उतरकर लाश के बाल नोचना होंगे। मैं तैयार हो गया, क्योंकि मुझे तुमसे हर कीमत पर मिलना था। लेकिन ऐन इस वक्त जब मैं कब्र में उतर रहा था, डरना शुरू कर दिया और अपने साथ मैंने उसे भी अंदर खींच लिया। मगर वो टार्च बाहर फेंक कर कब्र से निकलने में कामयाब हो गया। बाहर आकर उसने धमकी दी कि अगर मैंने लाश के बाल नहीं नोचे तो वो मुझे जिंदा दफन करके चला जाएगा। मैं उसकी बात मानने पर मजबूर था। बाल नोच कर उसे आवाज़ दे रहा था कि वो मुझे बाहर निकाल ले, लेकिन वो गायब हो गया और तुम मेरी मदद के लिए आ गई। गायब नहीं हुआ, इस वक्त भी यहीं मौजूद है। उसने टार्च जलाकर एक तरफ रोशनी डाली। आमिल दो कब्रों के बीच गठड़ी बना पड़ा था, सर तन से जुदा था और उसके पेट के नीचे दबा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मुझे झुरझरी आ गई। उसे तुमने कत्ल किया, इसके करतूतों ने इसे ये दिन दिखाया। रानी ने कहा, मुझे अपने काबू में करना चाहता था। पहली बार जब उसने मुझे अपने काबू में करने के लिए अमल पड़ा था तो मैंने इसे हाथ और नाक से महरूम करके साफ अल्फाज में बता दिया था कि अगर दोबारा इसने इस किस्म की कोई हरकत की तो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बाज नहीं आया और तुम्हें वरगलाकर एक ऐसी औरत के बाल हासिल करने की कोशिश की जो अमावस की रात में पैदा हुई थी और अमावस की रात में मरी थी। तुम जो बाल नोच कर लाए हो, अगर इसके हाथ लग जाते और सुबह होने से पहले पहले वो इन पर अमल कर लेता तो मैं इसकी लौंडी बन जाती और उसके इशारों पर इस तरह नाचती जिस तरह किसी मदारी के हाथों में कोई बंदर नाचता हो। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन तारीकी इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसकी चमकती आंखों और सफ़ेद दांतों के अलावा कुछ नहीं देख सकता था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें दोबारा अपने कब्जे में करने के लिए अमल करने वाला हूँ तुम्हारी दुनिया में? इसने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरे भाई बंद ना हो? मेरे दोस्त, मेरी सहेलियाँ हैं, चाहने वाले हैं, पुजारी हैं, ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ मेरी पूजा की जाती है। उनका ख्याल है कि दुनिया में जितने देवी देवता पाए जाते हैं उन्होंने मेरी कोख से जन्म लिया है।
معتد شہروں میں ایسی عبادت گاہیں تیار کی گئی ہیں جہاں مجھے پوجا جاتا ہے۔ ایسی عورتیں اور مرد بڑی تعداد میں میرے دیوانے ہیں جن کو سکون کے علاوہ سب کچھ میسر ہے۔ مجھے ناچیز مت سمجھنا سکندر، میں اتنی بڑی شے ہوں کہ تم صحیح طور پر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال میرے ایک چاہنے والے نے تمہیں اس عامل کے ساتھ دیکھا۔ وہ تمہیں بھی پہچانتا تھا اور اسے بھی، تمہیں اس لیے کہ تم میرے محبوب ہو۔ ہماری دنیا میں یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور عامل کو اس لیے کہ وہ ایک عرصے سے مجھے اپنے قبضے میں کرنے کی فکر میں ہے۔ میرے دشمن کو میرے محبوب کے ساتھ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے فضاؤں میں بسنے والے ایسے مخبر تم دونوں کے پیچھے لگا دیے جو پل پل کی خبر اس تک پہنچاتے رہے۔ پھر جوں ہی اسے معلوم ہوا کہ مجھے قابو میں کرنے کے گندے خواب دیکھنے والا قبرستان میں داخل ہوا ہے، اس نے مجھے مطلع کیا۔ انسانی جسم میں ہونے کے باعث میں یہاں فوراً نہیں پہنچ سکی، کیونکہ دراو کو قتل کرنے کے جرم میں پولیس جگہ جگہ مجھے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ پھر بھی میں بروقت آ گئی۔ 2 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو میری زندگی ختم ہو جاتی۔ تم نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ درست ہے، اور بظاہر ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ تم نے جھوٹ بولا ہو، تو کیا عامل کے قبضے میں جانے کے بعد تمہارے بھائی بند، احباب اور عشاق و پرستار تمہیں آزاد کرانے کی کوشش نہیں کرتے؟ نہیں، اس نے کہا، رعایا بادشاہ کی تابع ہوتی ہے۔ بادشاہ کسی اور کے تابع ہو جائے تو ساری رعایت از خود اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تم بادشاہ ہو، بادشاہ نہیں، بہت سے لوگوں کے نزدیک خدا ہو۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، اور در حقیقت میری حیثیت خدا کی نہیں، خداگر کی ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں نے انسانوں ہی میں سے خدا تخلیق کیے ہیں۔ میری معلومات زیادہ وسیع نہیں تھی۔ ایک بار کلاس میں اسلامیات کی ٹیچر نے نمرود، شداد اور فرعون جیسے خود ساختہ خداؤں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ رانی کا دعویٰ تھا کہ وہ خود ساختہ نہیں بلکہ ترشولی ساختہ خدا تھے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، میں نے کہا، تمہارے تخلیق کیے ہوئے خداؤں کا بڑا ہی عبرتناک اور بھیانک انجام ہوتا ہے۔ تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا کیا؟ میں اچھل پڑا، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو تم سن رہے ہو۔ اگلی صدی کے لیے میں نے تمہیں خدا کی حیثیت سے اسی وقت منتخب کر لیا تھا جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا بننے سے پہلے ہر ایک نے یہی کہا تھا، لیکن خدا بننے کے بعد ان میں سے کوئی بھی دوبارہ انسان بننے پر تیار نہیں ہوا۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولی، تم نے یہ تو بتا دیا کہ میری تلاش میں تمہیں کیسی کیسی جان لیوا مصیبتیں برداشت کرنا پڑی ہیں، مگر یہ نہیں بتایا مجھے کہ کس لیے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس کی باری بھی آ جائے گی۔ اتنا اور بتا دو کہ تم لوگوں کو قتل کیوں کرتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، کسی ملک کا بادشاہ تھا اور روزانہ ناشتے میں انسان کا تلا ہوا بیجا کھاتا تھا۔ کچھ مورخوں نے اس بات کو چھپانے کے لیے بہانہ بنایا ہے کہ اس کے کندھے پر 2 سانپ اگ آئے تھے۔ انہیں انسانی بیجا کھلایا جاتا تھا، بصورت دیگر وہ اس کو بھنبھوڑنے لگتے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ دراصل میں نے ہی اس کو انسانوں کا بیجا کھانے پر اکسایا تھا۔ ایک بار جب اس کے منہ کو ذائقہ لگ گیا تو وہ آخری دم تک اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ 2-4 بار اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کی تو جان پر بن آئی۔ اب دم ہو گیا، مجبور ہو کر پھر انسانوں کے بیجے کھانے لگا۔ میں نے کہا، یہ واقعہ سن کر میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے جس کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو کیوں قتل کرتی ہو؟ کیونکہ اس بادشاہ کی طرح میں بھی انسانوں کے داہنے ہاتھ کھانے کی عادی ہوں۔ وہ انتہا پسند تھا، اس لیے روزانہ ایک بیجا کھاتا تھا۔ میں اعتدال پسند ہوں، روزانہ انہیں نہیں کھاتی، کم از کم 24 گھنٹوں کا وقفہ ضرور کرتی ہوں، اور کبھی کبھی تو ایک ہفتہ گزر جاتا ہے اور مجھے داہنے ہاتھ کی انگلی تک کھانے کو نہیں ملتی، کچا ہی چبا جاتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں پہنچتے ہی انسانی بازو پر پاپڑ بن جاتے ہیں۔ تم نے پاپڑ تو کھائے ہوں گے، بس اس طرح مزے لے لے کر ہڈیوں سمیت 2 منٹ میں پورا بازو چٹ کر جاتی ہوں۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، بتاؤ تمہیں میری تلاش کیوں تھی؟ ہماری دنیا میں تمہارا ہزاروں سال سے آنا جانا ہے، اس لحاظ سے تو اب تم نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ہاتھ کھا ڈالے ہوں گے۔ وہ ہنس پڑی، میں نے کبھی حساب نہیں رکھا، ویسے 2-4 کھرب تو ضرور ہی کھائے ہوں گے۔ اس نے کہا، فی ہفتہ ایک ہاتھ بھی شمار کیا جائے تو پچھلے 1 سال سے اسی شہر میں اب تک تم نے کم از کم 50 ہاتھ کھائے ہوں گے، لیکن بغیر ہاتھ کی گنی چنی لاشیں ہی ملی ہیں۔ باقی لاشیں کہاں گئی؟
تمہاری یہی ادا تو مجھے پسند ہے، ہر بات کی تہہ تک جانا چاہتے ہو، وہ بولی۔ پھر اس نے ٹارچ کا بٹن دبا کر اس کی روشنی اس جگہ ڈالی جہاں عامل کی لاش تھی، مگر وہاں سے لاش غائب تھی، صرف ایک پاؤں کا پنجہ پڑا تھا۔ رانی نے فوراً ٹارچ بجھا دی۔ ارے عامل کہاں روپوش ہو گیا؟ میرے چاہنے والوں کے پیٹ میں، اس نے کہا۔ اب تو تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو لاشیں نہیں ملی وہ کہاں گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو لاشیں مل گئی وہ وہاں کیوں نہیں گئیں۔ وہ پھر ہنسی، اس لیے نہیں گئیں کہ ان تک لوگوں کی رسائی ہو گئی تھی۔ گویا میں دراب کے پاس نہ پہنچتا تو اس کی لاش تمہارے چاہنے والوں کے پیٹ میں جا چکی ہوتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دراب کہاں ہے۔ میں دکھیاری رو پیٹ کر اسے صبر کر لیتی، مگر تم نے گڑبڑ کر دی، نہ صرف گڑبڑ کر دی بلکہ انہیں یہ بھی بتا دیا۔ اس نے میرے لہجے کی نقل کرتے ہوئے کہا، نازیہ نازیہ نہیں رانی ہے، اور رانی رانی نہیں بلکہ بس کرو رانی، میں نے بلبلاتے ہوئے کہا۔ اچانک مجھے رخسانہ یاد آ گئی تھی۔ ظالم نے اس معصوم کا ہاتھ بھی قطع نہیں کیا تھا بلکہ پاپڑ کی مانند اسے کھا گئی تھی۔ ابا جی اور دوسرے لوگ اگر اس تک نہ پہنچتے تو ہمیں اس کی لاش بھی نہیں ملتی۔ یہ سمجھ لیا جاتا کہ اسے کوئی بردہ فروش اغوا کر کے لے گیا ہے، یا وہ پانی کے ساتھ بہتی ہوئی گٹر میں جا کر کہیں سے کہیں نکل گئی ہے۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ اس نے کہا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، اب میں گھر جاؤں گا، یہ بتائے بغیر کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نورین بے وفا تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور یہ سنتے ہی کہ بھائی جان نے اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے، وہ ان سے محبت کرنے لگی تھی، اور جب میں نے پچھلی محبت کا واسطہ دیا تھا تو ابھی بچے ہو کہہ کر اس نے میری توہین کی تھی۔ اسلامیات کی ٹیچر بھی عورت ہونے کی وجہ سے معتصب ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف نورین کی طرفداری کی تھی بلکہ اس کے مقابلے میں مجھے انتہائی احمق اور بدھو بھی تصور کر لیا تھا۔ میں جس طرح بھی اپنی بےعزتی کا بدلہ لیتا بجا تھا، مگر جس قسم کے انتقام کے لیے میں سوچتا رہا، اب وہ کسی طور بھی موضوع معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ نورین جان سے جاتی اور اس سے جو محبت مجھے ملتی وہ نورین کی نہیں بلکہ اس ہزاروں سال کی بوڑھی کی ہوتی جو انسانی ہاتھوں کو پاپڑ کے طور پر کھانے کی عادی تھی۔ رانی خود یہ تسلیم کر چکی تھی کہ ایک ہفتے سے زیادہ کسی انسان کی جان لینے اور اس کا ہاتھ ہڑپ کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نورین جیسی بھی تھی، اچھی یا بری، ایک خون آشام بھیڑیا یا خون آشام چمگادڑ تو نہیں تھی۔ رانی اس کے جسم پر قابض ہو جاتی تو اپنی طلب بجھانے کے لیے گھر ہی کے لوگوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتی۔ ممکن ہے اس کا سب سے پہلا شکار بھائی جان کو بننا پڑتا، جن سے ابا جی اور اماں جی ہی کی نہیں میری بھی بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ ایسا کون سا بد اتوار بھائی ہوگا جو اپنے بڑے بھائی کو ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنے کی بجائے خاک و خون میں آلود دست بریدہ لاش کی صورت میں دیکھنا پسند کرے؟ تم نے بتایا نہیں سکندر، اس نے میرے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے؟ میں نے گہری سانس لی۔ تم تو جانتی ہو رانی، ہم غریب لوگ ہیں، نہ جانے کس طرح سفید پوشی کا بھرم پاکی رکھے ہوئے ہیں۔ گھر سے مجھے جیب خرچ کے لیے جو رقم ملتی ہے وہ اتنی ناکافی ہوتی ہے کہ دانتوں سے دبا کر جب خرچ کرتا ہوں تب بھی 10 دن سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ میں تم سے مل کر ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا تھا۔ وہ یکلخت بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے اپنے خوابوں کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اس نے کہا۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہو؟ جو چاہو سمجھ لو، مجھے بہرحقیق کچھ روپوں کی روزانہ ضرورت ہے، یا پھر 10 لاکھ اکٹھے دے دو۔ 10 لاکھ نہیں، 10 لاکھ تو کم ہے، 25 لاکھ اکٹھے دے دوں تو کیسا ہے؟ میرے جسم پر جاڑا چڑھنے لگا۔ میں نے تو نورین کے جسم کو اس کی ناپاک روح سے بچانے کے لیے بہانہ بنایا تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے پلک جھپکتے میں ایک بڑے خزانے کا مالک بنانے پر آمادہ ہو جائے گی۔ 25 لاکھ روپے میرے ضرب سے بہت زیادہ ہے رانی، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا کروں گا اتنے ڈھیر سارے روپے لے کر؟ اپنے ابا اماں کو دے دینا، وہ پوچھیں گے اتنی کثیر رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں پہلے ہی اماں کے جمع کیے ہوئے روپوں میں سے کچھ رقم چرا کر ان کی نظروں میں چور ٹھہر چکا ہوں۔ اس کی تو بہت ہی آسان ترکیب ہے، کہہ دینا کہ خواب میں کسی بتانے والے نے بتایا ہے کہ تمہارے کمرے کے فرش کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تمہارے کہنے پر جب وہ فرش کی کھدائی کریں گے تو ایک مٹکے میں رکھی ہوئی تمہاری مطلوبہ رقم انہیں مل جائے گی۔ ترکیب تو واقعی بہت آسان تھی، خدا کی دین بھی خوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تو پیغمبری لے آئے۔ میں قبر میں پڑی ہوئی لاش کے مٹھی بھر بال نوچنے گیا اور
اور بن گیا لکھپتی۔ شکریہ رانی، میں نے اس قبر سے اٹھتے ہوئے کہا جس سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مٹکے میں بھر کر 25 لاکھ روپے کمرے کے فرش کے نیچے ذرا جلدی پہنچا دینا۔ میں موقع محل دیکھ کر آج ہی ابا جی اور امی جان سے فرش کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کا ذکر کروں گا۔ یہ بتاؤ اب تم سے کب اور کہاں ملاقات ہوگی؟ اگر میں یہ کہوں کہ اگلے 4 سال تک ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی تو تمہیں رنج ہوگا۔ رنج میں تو خوشی سے پھولا نہیں سماؤں گا، بلکہ اگر یہ کہوں کہ ساری زندگی ملاقات نہیں ہو سکے گی تو مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، پھر اس سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں 4 سال تک ملاقات کیوں نہیں ہو سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں کچھ پسند کرنے لگا ہوں۔ تم نے مجھے قبر میں زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے اور اتنی بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے جو ہم ساری زندگی کوششیں کریں تب بھی جمع نہیں کر سکیں گے۔ کچھ اور بڑے ہوتے تو کچھ نہیں بہت زیادہ پسند کرنے لگتے۔ اس نے ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے کہا، یہ کمبخت جسم ہی کچھ ایسا ہے۔ پھر قدرے متانت اختیار کرتی ہوئی بولی، یہاں کی پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے، میں چاہوں تو موجودہ جسم سے چھٹکارا پا کر ان کی نظروں سے محفوظ ہو سکتی ہوں، لیکن یہ جسم کچھ اتنا بھاگ گیا ہے کہ فی الحال اس کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ میں ہر اس ملک میں جاؤں گی جہاں میری پذیرائی اور قدر کی جائے گی، اور اس وقت تک واپس نہیں آؤں گی جب تک پولیس مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، یا میں اس سے زیادہ پرکشش جسم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاؤں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کام کے لیے 4 سال کا عرصہ کافی ہے، مگر تھوڑی سی دیر سویر ہو بھی سکتی ہے۔ ان 4 سالوں میں اگر میں تم سے ملنا چاہوں تو میں نے یوں ہی اس کا دل رکھنے کے لیے پوچھ لیا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ میں زندگی بھر اس سے ملنے کی خواہش نہیں کر سکتا تھا، تو صبر سے کام لینا۔ اس نے ہنس کر کہا اور اگلے ہی لمحے سنجیدہ ہو گئی، میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے تم جس بے سکونی میں مبتلا ہو گئے ہو اس سے تمہیں نجات مل جائے، سکون سے تعلیم حاصل کر لو اور اتنے بڑے ہو جاؤ کہ محبت کا صحیح مفہوم سمجھ سکو۔ میرے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے، اس وقت واپس آؤ جب مستقبل کا خدا باشعور اور باعقل ہو چکا ہو۔ بکواس کرتی ہو، میں نے دل ہی دل میں کہا، کیونکہ میں اس وقت بھی باعقل باشعور تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ خدا تو ایک ہی ہے جو زمان و مکان سے بے نیاز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ماضی میں بھی اس کی خدائی تھی، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی۔ اس قادر مطلق ذات کے علاوہ خدائی کے جتنے بھی دعوے دار تھے یا آئندہ دعویٰ کرنے والے تھے باطل اور فانی تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں نے لاش کو نوچے ہوئے بال جو سوکھ کر تیلیوں کی طرح سخت ہو گئے تھے اسی قبر میں جہاں سے انہیں حاصل کیا تھا واپس پھینکا، اور اسکول کی کتابیں جو رخسانہ کی قبر کے پاس بکھری پڑی تھی اٹھا کر بغل میں دبائیں اور قبرستان سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ رانی باہر تک مجھے چھوڑنے آئی۔ باہر پہنچ کر جب وہ دوبارہ قبرستان میں واپس جانے لگی تو اس نے جانے کیوں میں بھول گیا کہ وہ کون ہے، اسے عام سی بے وقوف سی لڑکی سمجھ کر پوچھ بیٹھا، قبرستان میں تمہیں ڈر نہیں لگے گا رانی؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ باہر سڑک پر اسٹریٹ لائٹس روشن تھی جن کی ٹمٹماتی ہوئی روشنیوں میں اس کی بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان چمکتی ہوئی آنکھوں میں سرخ ڈورے دوڑ رہے تھے۔ پھر وہ مسکرائی اور بڑے ناز سے قبرستان کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، یہاں کے رہنے والے مجھ سے ڈرتے ہیں، ان سایوں نے جو نظر نہیں آتے اور ان کی سرسراہٹوں نے جو سنائی نہیں دیتی۔ مجھے میرے گھر کے دروازے تک پہنچایا ہے۔ راستے میں ایک چرنگی پر کھڑے ہوئے چند کانسٹیبلوں نے راستہ روک کر پوچھا، اتنی رات کے کہاں سے آ رہے ہو؟ دوست کے ہاں پڑھنے گیا تھا۔ میں نے انہیں کتابیں دکھاتے ہوئے جواب دیا، اتنی رات تک مت پڑھا کرو ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اگر وہ دوست کا پتہ پوچھ لیتے تو کوئی بہانہ نہ بنا پاتا، اس علاقے میں کوئی میرا واقف کار بھی نہیں تھا۔ گھر میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا کسی نے میری گردن میں ہاتھ ڈالا اور پوری قوت سے میری پیٹھ پر گھونسا رسید کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ستارے رقص کرنے لگے۔ کہاں گئے تھے؟ مردود آواز ابا جی کی تھی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ بھائی جان درمیان میں آ کر نہ بچاتے تو ابا جان لازمی طور پر مار مار کر میرا کچومر نکال دیتے۔ امی جان کی حالت بہت خراب ہے، بھائی جان نے کہا۔ کئی ڈاکٹر آ کر نا امیدی کا کہہ کر گئے ہیں، ان کے خیال میں خدا نہ کرے امی جان صبح نہیں کر سکیں گی۔ وقت کی نزاکت کے سبب انہوں نے مجھ سے اتنی رات تک غائب رہنے کا سبب دریافت نہیں کیا۔ میں کتابیں ایک طرف پھینک کر امی جان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ان کی آنکھیں کھلی نہیں تھیں، وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہونٹ
جنبش کر رہے تھے، لیکن ان سے اتنی مدھم آواز نکل رہی تھی کہ اسے سننا تو آسان تھا مگر سمجھنا مشکل تھا۔ میں نے ان کے ہونٹوں سے کان لگائے تو وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، میرے سکندر کی حفاظت فرما، اے میرے مالک، میں نے اپنے سکندر کو تیری پناہ میں دے دیا، میں آ گیا ہوں امی جان، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میں نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا، میری طرف دیکھیے امی جان، میں گھر آ گیا ہوں۔ پشت کی جانب سے ابو کی آواز آئی، تمہاری امی مر چکی ہیں، خدا نہ کرے، فضیلہ کی امی نے کہا۔ ان کی آواز سن کر مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ امی جان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا ہو گیا امی جان کو؟ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، یہ رونے کا نہیں، دعا کا وقت ہے۔ امی جان کو پہلے صرف رخسانہ نظر آیا کرتی تھی اس رات، اور ان سب عزیزوں کو دیکھ رہی تھی جنہیں مرے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ کسی کو سلام کرتی تھی، کسی کو دعائیں دیتی تھی، کسی سے خیریت دریافت کرتی تھی اور کسی سے منہ بسور کر کہتی تھی، میرا سکندر رخسانہ کو ڈھونڈتے نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، مگر وہ اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر تھی۔ میری طبیعت کچھ سنبھلی اور آنسو بہنا بند ہوئے تو میں نے فضیلہ کی امی سے پوچھا، کب سے یہ حالت ہے؟ صبح تک اچھی بھلی تھی، معمول کا کام کرتی رہی، دوپہر سے پہلے فضیلہ گھر آئی تھی، اس سے یہ معلوم کر کے اسکول سے جلدی چھٹی ہو گئی ہے۔ کچھ پریشان سی نظر آنے لگی۔ فضیلہ سے ہی نورین کے گھر فون کرایا، وہاں سے معلوم ہوا کہ تم ان کے ہاں نہیں ہو۔ میں نے سمجھایا، لڑکا ہے، دوسرے لڑکوں کے ساتھ کہیں کھیل کود میں لگ گیا ہوگا، اسی اثناء میں تمہارا کوئی ہم جماعت آ کر انہیں یہ اطلاع دے گیا کہ اسکول سے تمہارا نام کاٹ دیا گیا ہے، اور یہ کہ تم تو صبح ہی سے گھر چلے آئے تھے، اس خبر سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ پھر تمہارا فون آیا، جیسے فضیلہ نے وصول کیا وہ بھاگی ہوئی انہیں بہلانے آئیں تو اس نے انہیں باورچی خانے کی دہلیز پر بالکل اسی حالت میں پڑا پایا جس میں تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ اب تک 3 مختلف ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کرایا جا چکا ہے، سب نا امیدی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ایک ڈاکٹر تو اتنا شریف تھا کہ اس نے یہاں آنے جانے کی فیس بھی نہیں لی۔ بھائی جان بھاگے بھاگے پھر رہے تھے ان میڈیکل سٹور سے جو رات بھر کھلے رہتے تھے، دوائیں لے کر آ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے امی جان کو دوائیں پلا رہے تھے، فضیلہ کے گھر جا کر عزیزوں کو فون کر رہے تھے۔ ابا جان کی حالت نیم مردوں جیسی تھی، ہاتھ میں تسبیح لیے مونڈے پر بیٹھے تھے، نہ ہونٹ ہل رہے تھے، نہ تسبیح کے دانے گر رہے تھے۔ کبھی کبھی سر اٹھا کر امی جان کی طرف دیکھ لیتے تھے، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے مونڈے سے پشت لگا لیتے تھے۔ اذان فجر کے وقت امی جان کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ ان کی عادت تھی کہ اذان کی آواز پر دوپٹہ سر پر لے لیتی تھی۔ اذان کی آواز آئی، ان کے ہاتھ جسم پر پڑے ہوئے دوپٹے کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکے تو انہوں نے ہاتھوں ہی سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ اذان کے بعد انہوں نے اٹھنے کی بھی کوشش کی، گویا نماز کے لیے اٹھنا چاہتی ہوں، پھر ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور ان کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ فضیلہ کی امی نے ان کی گردن سیدھی کی، ناک کے آگے ہاتھ کی پشت رکھ کے سانس کی آمد و رفت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو نبض دیکھی، پھر امی جان کے سینے سے کان لگایا اور آخر میں انا للہ پڑھتے ہوئے ان کے جسم پر پائنتی کی چادر ڈال دی۔ امی جان چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ کتنا بڑا ستون تھا جو گر گیا تھا، کتنا بڑا سہارا تھا جو موت کے بے رحم ہاتھوں نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ ہم نے انہیں رخسانہ کی بغل میں لٹا دیا، قبر پر بلاگ لگا دیے، مٹی ڈال دی، فاتحہ پڑھی اور گھر واپس آ گئے۔ کئی روز تک مجھ پر سکتہ طاری رہا، میں نے امی جان کو قتل کر دیا۔ ان کی محبت کے جواب میں نے ہمیشہ انہیں صدمے ہی دیے تھے۔ سخت جان تھی کہ صدموں پر صدمے برداشت کیے جا رہی تھی، پھر بھی میری محبت کا دم بھر رہی تھی۔ نزاع کی کیفیت طاری تھی، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، اس عالم میں بھی انہوں نے مجھے فراموش نہیں کیا تھا۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے تک میرے اللہ میرے سکندر کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھنا کہتی رہیں۔ بھائی جان نہ جانے کس طرح باقی پرچوں کا امتحان دیا، پہلے کی تیاری تھی جو اس وقت کام آئی۔ میرا نام ایک ایسے دینی مدرسے میں لکھوایا دیا گیا جہاں دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور وہاں کے طلبہ باقاعدہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے امتحانات میں شریک ہوتے تھے۔ اقامتی مدرسہ تھا، طلبہ کو وہیں رہنا پڑتا تھا، صرف خاص موقعوں پر 1 یا 2 دن کے لیے گھر جانے کی اجازت ملتی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مدرسے کی برکات تھی یا امی جان دنیا سے جاتے جاتے ساری بلاؤں کو بین بٹور کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میری سابقہ کیفیت اچانک دور ہو گئی تھی، نظر نہ آنے والے سائے اور سنائی نہ دینے والی آوازیں ایسی غائب ہوئی تھی کہ گویا ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔
میں ان کو محسوس کرنے کا عادی سا ہو گیا تھا۔ چند ہفتوں تک بڑا عجیب سا لگا۔ سناٹا پھیلتا، بجلی جاتی یا تنہا ہوتا تو ان کیفیتوں کا انتظار کرنے لگتا۔ جب کسی قسم کا احساس نہ ہوتا تو گھٹن سی طاری ہونے لگتی، پھر گھٹن بھی آہستہ آہستہ اختتام کو پہنچی۔ اس کے برعکس سکون اور آرام محسوس ہونے لگا۔ مدرسے میں آنے کے بعد میں نے کئی ماہ تک گھر کا رخ نہیں کیا۔ کئی روز کی چھٹیاں بھی آئیں، ساتھی طلبہ اپنے اپنے گھروں کو گئے اور طرح طرح کے حلووں، مٹھائیوں اور اچاروں اور خشک میووں سے بھرے مرتبان لے کر ہنستے ہوئے واپس آئے۔ میں جاتا تو کس کے پاس جاتا؟ ابو جان زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں اور ان کے لہجے سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ انہیں مجھ سے پہلے جیسی محبت نہیں رہی ہے۔ بھائی جان امتحان دے کر فارغ ہوئے تو خود ہی ملنے کے لیے مدرسے میں آئے تھے اور بتایا تھا کہ عارضی طور پر انہوں نے ایک میڈیکل اسٹور پر ملازمت کر لی ہے۔ ان کے A1 لانے کی ساری امیدیں خاک میں مل گئی تھی۔ کہتے تھے کہ B گریڈ آ گیا تو سمجھوں گا میری محنت اکارت گئی۔ میں نے پوچھا، بھابھی کا کیا حال ہے؟ کس کا؟ نورین بھابھی کا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے نورین کو بھابھی کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا اور کبھی کبھی تو تعجب کیا کرتا تھا کہ میرا دماغ کیوں خراب ہو گیا تھا۔ بھائی جان ہنس پڑے۔ رات دن یہی دعا کرتی رہتی ہے کہ میں A1 لے آؤں۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ چلے گئے۔ سالانہ امتحان سے قبل ایک جمعہ کو صبح سے شام تک کے لیے گھر آ گیا۔ گھر کی ویرانی دیکھ کر دل بھر آیا۔ در و دیوار سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ مدرسے تو یہی سوچ کر گھر گیا تھا کہ ایک رات بھی گھر پر ہی گزاروں گا، لیکن وہاں کی ڈس لینے والی خاموشی اور اداسی کو دیکھ کر ایک منٹ بھی ٹھہرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے کمرے کے فرش پر فرنیچر پر کئی انچ گرد جم رہی تھی۔ بستر لگا ہوا تھا، اس کی چادر کو جھاڑا تو گرد میں نہا گیا، جیسے تیسے اسے صاف کیا، پھر پلنگ پر لیٹ گیا اور ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب رخسانہ اور امی جان ہم سے روٹ کر نہیں گئی تھی۔ کیسی چہل پہل رہا کرتی تھی ہمارے گھر میں، کتنی رونق تھی، گھر کا ایک ایک گوشہ کتنا پیارا معلوم ہوتا تھا۔ خیالات کی روح کو فضیلہ کی آواز نے توڑ دیا۔ وہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی مجھے آواز دے رہی تھی۔ خوشی کے باعث اس کا پورا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اتنی خاموشی سے آ گئے بھائی جان؟ ابا جی نہ بتاتے تو ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا کہ آپ گھر آئے ہوئے ہیں۔ دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، میں نے کہا۔ اب ایک کرسی کو جھاڑو اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ وہ اندر آ گئی تھی اور اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے حیرت زدہ انداز میں وہاں کے گرد و غبار کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی جی، وہ بولی، کرسی جھاڑنے کی بجائے کیوں نہ آپ کو پورے کمرے کو جھاڑو لگا دوں اور صاف کر دوں؟ کس لیے؟ میں تو نماز جمعہ کے بعد مدرسے واپس چلا جاؤں گا۔ ٹھہریں گے نہیں؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ نہیں، اگلی مرتبہ آؤں گا تو 2-3 دن ٹھہرنے کی اجازت لے کر آؤں گا۔ تمہاری جیومیٹری کا کیا حال ہے؟ اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ جیومیٹری میں اب مجھے 100 میں سے 100 نمبر ملتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو اپنی کاپی لا کر دکھاؤں گی تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ بیٹھ جاؤ فضیلہ۔ اس نے ایک بار پھر اجڑے ہوئے کمرے پر نظر دوڑائی، کرسی کی طرف بڑھی اور اسے جھاڑ کر کھانسنے اور ہنسنے لگی۔ بھائی جان، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ روز کے روز گھر آ جایا کریں اور صبح ہوتے ہی اپنے اسکول چلے جایا کریں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا مدرسہ اقامتی ہے، طالب علموں کے لیے دن رات وہاں رہنا ضروری ہے۔ کیوں، کیا وہاں رات دن پڑھائی ہوتی ہے؟ پڑھائی تو تمہارے اسکول جتنی ہی ہوتی ہے، البتہ 5 وقت کی نمازوں میں حاضری کی جاتی ہے اور مغرب کے بعد درس قرآن میں شرکت کرنا پڑتی ہے۔ جمعے کو تو چھٹی ہوتی ہوگی، جمعہ ہی کو آ جایا کریں۔ آ تو گیا، میں ہر جمعے کی بات کر رہی ہوں، ہر جمعے کا وعدہ تو نہیں کرتا۔ ہاں، کبھی کبھی آ جایا کروں گا، جیسے یوں ہی صحیح۔ اس نے کہا، اب میں جاؤں؟ مجھ سے پوچھ کر آئی تھی؟ وہ ہنسنے لگی۔ آپ کا نام سن کر بھاگی چلی آئی تھی۔ ویسے بھائی جی، جب سے آپ گئے ہیں ہر طرف سنسانی سی پھیل گئی ہے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ سنسانی میرے جانے سے نہیں، امی جان کے جانے سے پھیلی ہے۔ اچھا بھائی جی، وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی، اب جمعے کی نماز کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ فضیلہ کے جانے کے بعد میں نے غسل کیا۔ اسی دوران بھائی جان بھی آگے۔ ان کا میڈیکل اسٹور جمعے کے دن بھی کھلتا تھا۔ جمعہ کی نماز کے لیے صرف 3 گھنٹے کی چھٹی ہوتی تھی۔ اذان کے بعد ہم تینوں باپ بیٹا ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ مسجد جاتے ہوئے میدان پار کر کے اس میں سے گزرا جہاں جھونپڑیاں ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں زور و شور سے تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ بنیادیں رکھ دی گئی تھی اور کئی فٹ اونچی دیواروں کا چاروں طرف جال سا پھیل گیا تھا۔ اسے دیکھ کر رانی یاد آ گئی۔ رانی یاد آئی تو یہ بھی یاد آیا کہ رانی نہیں ترشولی تھی
اور ترشولی نے جو ترشولی نہیں تھی رانی بن چکی تھی قبرستان کی اس تاریک رات میں مجھے زندہ دفن ہونے سے بچایا تھا، مگر امی جان کی زندگی کی وہ آخری رات ثابت ہوئی تھی۔ مجھے 25 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ وہ میرے روپے میرے کمرے میں فرش کے نیچے ایک مٹکے میں رکھ دیے جائیں گے۔ میرے لیے نماز پڑھنا دوپہر ہو گیا۔ جیسے تیسے نماز پڑھ کر ہم لوگ مسجد سے نکلے تو میں نے ابو جان اور بھائی جان سے اس خزانے کا ذکر کیا جو میرے کمرے میں مدفون تھا۔ ابو چلتے چلتے رک گئے، آنکھیں نکال کر منہ سے جھاگ چھوڑتے ہوئے بولے، اس منحوس نے ابھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ کتنا ستائے گی ہمیں؟ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ بڑھاپے کے 2 معصوم سہارے ہیں، کیا اسے اس وقت سکون ملے گا جب وہ بیوی اور بیٹی کی طرح ان دونوں کو بھی مجھ سے چھین لے گی؟